बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। सल्फाइड की एपिसोड नंबर 22 शुरू करते हैं। आरजे आया था शाम भाई, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो हानम से मिलना चाहता था, उसका पता मांग रहा था। मुझे खुद नहीं पता था। जो मेहरू ने उसे पता दिया वो उसे वहाँ नहीं मिली। मिकी हशाम को बता रहा था। क्या तुम जानते हो कि हानम कहाँ है? हशाम ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा था। नहीं भाई, मैं नहीं जानता। मिकी सच बोल रहा था। उसके कोई रिश्तेदार कोई तो होंगे जिनका मेहरू को पता हो। हशाम उम्मीद से पूछ रहा था। नहीं भाई, मेहरू भी नहीं जानती। फिर कहाँ चली गई वो? आसमान खा गया उसे या ज़मीन निकल गई? हशाम सोच रहा था। बहुत बुरा किया है हमने उसके साथ। मैं जब सोचता हूँ कि इसका मुकाफाती अमल हुआ तो क्या होगा? मिकी को सज़ा से डर लगता था। जो होना था वो हो गया, और जो होना है उसे टालना मुमकिन नहीं। कोशिश करो कि उसे ढूंढ सको। इससे पहले कि कुछ गलत हो, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम लोगों को, वरना मकाफाती अमल की लपेट में बहुत से लोग आएंगे। हशाम कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि मिक्की का दिल एक बार फिर लरज़ उठा था। आज उसका बहुत बड़ा शो होने जा रहा था। वो सारी रात नहीं सोया था। उसे वो आवाज़ें सोने नहीं देती थी। नींद और दर्द की शिद्दत से सुर्ख आंखें लिए वो शो में जाने के लिए तैयार था। ये रिदम बैंड का अब तक का सबसे बड़ा शो था। आरजे की डिमांड बहुत थी। बहुत सी म्यूजिक कंपनियां उससे जुड़ने को तैयार थी, लेकिन वो मानता ही नहीं था। वो सारी रात उसने लाउंज में सोफे पर बैठकर गुजारी थी। उसे अपनी आंखों के सामने हानम यूनिवर्सिटी में घूमती नजर आ रही थी। उसका खास होना उसके लिए कितना तकलीफ देता ये सिर्फ वही जानता था। वो अपना दर्द किसी से कह नहीं सकता था, किसी को बता नहीं सकता था। वो अपने एहसासात को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। वो दिन में भी नहीं सोया था। उसकी टीम उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाती रही थी, लेकिन वो नहीं गया था। सियाह पैंट पर मरून शर्ट और सियाही जैकेट पहने वो अच्छा लग रहा था। उसके बाजू पर मौजूद टैटू से एक सिंगर बना रहा था, जैसे प्रोफेशनल सिंगर होते हैं। कुछ देर बाद उसने अपना गिटार उठाया और गाड़ी में बैठकर सफर पर निकल पड़ा था। पिछले 2 दिनों से उसका दिल बहुत उदास था। एक अजीब सी बेचैनी उसे उदास किए हुए थी, लेकिन जाने से पहले वो हानम की तस्वीर देखना नहीं भूला था। वो नहीं जानता था कि वो किस सफर पर निकला था। ऐसा सफर जहां मौत घात लगाए बैठी थी। वो शायद कभी वापस नहीं लौटने वाला था। रात के उस वक्त स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा पड़ा था। आरजे का नाम हर शख्स के लबों पर गूंज रहा था। रोशनियों में नहाया स्टेज उसे अपनी तरफ दावत दे रहा था। वो स्टेज पर चढ़ा था। लोगों के जोश और नारे पहले से ज्यादा बढ़ गए थे। आज वो गाने नहीं जा रहा था, बल्कि अपने दिल के हाल को लफ्जों की शक्ल देने जा रहा था। आरजे ने स्टेज पर खड़े होकर एक नज़र आवाम पर डाली थी। उसकी नज़रों में तलाश थी, किसी और की जुस्तजू, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई थी। उसने एक गहरा सांस लिया और फिर गाना शुरू किया था। तू सफ़र मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। उसके गाए अल्फाज ने हुजूम को पागल कर दिया था। लोग किसी ट्रांस की कैफियत में उसे सुन रहे थे। आरजे ने आंखें बंद की थी और तसव्वुर में खुद को हानम के सामने बैठे पाया था। वो उसे खफगी से घूर रही थी। अब वो मेहरू के साथ हंस रही थी। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, इतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। उसने आंखें खोली थी जिनमें नमी फैली थी और जो सुर्ख हो चुकी थी। जिस दिन हर जी रूह को जिंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्र से उठाया जाएगा ना, मेरी दुआ है कि हमारा उस दिन भी सामना ना हो। हानम के जुमले उसके कानों में गूंजे थे। कितना दर्द देते थे उसके ये अल्फाज, ये सिर्फ वही जानता था। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। आरजे ने आसमान की तरफ देखा था। ज़मीं पर ना सही तू आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ए दिन है मुश्किल। ये अल्फाज नहीं थे, उसकी शिद्दत थी, उसकी ख्वाहिश थी, उसके अंदर की तड़प थी जो लफ्ज़ों का रूप धारकर बाहर निकल रही थी। लोग आज उसके दर्द पर अशश कर उठे थे। अवाम उससे बात करने के लिए पागल हो रही थी। वो उसका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और वो किसी और दुनिया में पहुंचा हुआ था। आरजे ने आंखें खोली थी। वो उसे फिर कहीं नजर नहीं आई थी। वो स्टेज से नीचे उतरा था और फिर सबकी आवाज़ देते देते भी वो उस जगह से बाहर निकल आया था। वाह, कमाल कर दिया आज इस लड़के ने। इतना दर्द, इतनी शिद्दत, यही चीज़ तो चाहता था मैं। गाड़ी निकालो, मुझे ये लड़का चाहिए। मिस्टर रहमान अपने स्टूडियो के कैबिन में बैठा आरजे की परफॉर्मेंस देखकर अश कर उठा था। जी ठीक है बॉस। उसका सेक्रेटरी अस्पात में सर हिलाता बाहर निकल गया था। किसी भी कीमत पर वो बचना नहीं चाहिए, पैसे डबल मिलेंगे। वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा।
اس نے روپیوں سے بھرا بیگ 2 جرائم پیشہ افراد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، جو شکل سے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ کام ہو جائے گا میڈم، وہ اسے یقین دلاتے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے تھے۔ I'm sorry آرچی، لیکن میں اپنی پسند کسی اور کو نہیں دیتی، وہ افسردہ لہجے میں آرچی کے تصور سے مخاطب تھی۔ رات کی اس پہر وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی آنکھوں کی نمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، سڑک پر 1-2 گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا موبائل اور والیٹ ساتھ والی سیٹ پر رکھا تھا۔ آج وہ اسے پوری شدت سے یاد آئی تھی اور اس کے نظر نہ آنے پر وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی نظر سامنے سے ہٹی تھی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے پوری قوت سے ٹکر مارنے کے بعد اڑا دیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ گاڑی اچھل کر دور جا گری تھی۔ آرجے کو ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھیں، اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ خاموشی سی چھا گئی تھی، اتنی گہری خاموشی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس اوندھے پڑے کو ایک لمبی سی سرنگ نظر آ رہی تھی جہاں بہت تیز روشنی تھی۔ اس تیز روشنی اور سرنگ کے اندر اسے وہ نظر آیا تھا 10 سال کا روحان جبیل جو سرنگ میں چل رہا تھا۔ مما، وہ کسی کو پکار رہا تھا اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد وہ سرنگ کے آخری سرے پر پہنچا تھا جہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں، وہ عائشہ جبیل، اس کی ماں۔ خوبصورت سی مسکراہٹ۔ روحان، آ گئے تم؟ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مما، 10 سالہ روحان اپنی ماں کی طرف بھاگا تھا۔ کام تمام کرتے ہیں، ٹرک میں موجود ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تھا، اور پھر انہوں نے ٹرک کو گاڑی کے اوپر چڑھا کر گاڑی کو پوری طرح سے کچل ڈالا تھا۔ آرجے کے جسم نے اتنی تکلیف کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ چیخ بھی نہیں پایا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں آدمی ٹرک سے نیچے اترے تھے۔ راستہ سنسان پڑا تھا۔ سڑک کی ایک جانب جنگل تھا جبکہ دوسری طرف بیابان۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دونوں آدمیوں کے چہروں پر تھوڑی سی پریشانی تھی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں جلدی جلدی ٹرک سے پیٹرول کی ایک بہت بڑی بوتل نکالی تھی اور پھر الٹی پڑی ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر اسے چھڑک کر آگ لگاتی تھی۔ ان ظالموں کے ہاتھ نہیں کانپے تھے ایسا کرتے ہوئے، شاید وہ جرم اور ظلم کے عادی ہو چکے تھے۔ گاڑی میں آگ کسی سوکھی لکڑی کی طرح لگی تھی۔ آس پاس نظریں دوڑانے کے بعد کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، وہ لوگ ٹرک میں بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ 1.5 سال سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد، 1.5 سال کسی کو دیکھنے کے لیے تڑپنے کے بعد، اور پھر اسی تڑپ کو دل میں لیے وہ شخص ابدی نیند سو چکا تھا۔ بی جان کا دل شام سے ہی بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار آرجے تو کبھی حشام کا نمبر ملا رہی تھی۔ حشام سے ان کی بات ہو چکی تھی جبکہ روحان فون نہیں اٹھا رہا تھا اور اب اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے حشام بیٹا، تم روحان کو فون کرو نا، بی جان پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کوشش کی ہے بی جان، اس کا نمبر واقعی بن جا رہا ہے۔ آج دل تو حشام کا بھی اداس تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بے سبب اداسی کیوں تھی۔ رات کو اس کا شو تھا، میں پوچھتا ہوں اس کے کسی دوست سے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بی جان کو تسلی دینے کے بعد فون بند کر چکا تھا۔ وہ بار بار کبھی آرجے کا تو کبھی اس کے دوستوں کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ رات اس نے آرجے کو لے کر ایک برا سا خواب دیکھا تھا۔ اس نے آرجے کو بہت تکلیف میں دیکھا تھا۔ وہ اسے شیطان کا بہکاوا سمجھ کر خود کو تسلی دے چکا تھا، لیکن اب اس کا دل ہول رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ حشام اداس دل کے ساتھ یونیورسٹی آ گیا تھا، لیکن اس کا ذہن آرجے میں اٹکا تھا۔ آخری کلاس لینے کے بعد جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلا تھا، اسے مدیحہ کی کال آئی تھی۔ وہ بار بار فون کر رہی تھی۔ حشام گاڑی چلاتے فون نہیں سنتا تھا۔ اسے بار بار فون کرنے کے باعث حشام نے کال اٹھائی تھی۔ حشام بھائی، مدیحہ کی دل چیر دینے والی آواز ابھری تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ حشام نے پیار سے پوچھا تھا۔ حشام بھائی، اس نے پھر دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حشام کا دل کانپا تھا، اور پھر اس کے بعد مدیحہ نے جو اسے خبر دی تھی اسے سن کر حشام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے مدیحہ کے الفاظ کسی بم دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بیچ سڑک میں وہ گاڑی روک کے بے یقینی اور حیرت و خوف سے پھٹے چہرے کے ساتھ اپنے موبائل کو گھور رہا تھا، جس سے مدیحہ کے رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔
ہاں نہیں بچے، تمہیں کوئی بار بار فون کر رہا ہے، پہلے فون سن لو۔ لوسی ماں کی آواز ابھری تھی۔ ہانم کچن میں حلیمہ بی کے ساتھ مل کر کوکنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک اپنی پڑھائی میں اتنی مشغول رہی تھی کہ اسے گھر کے کام سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور اب وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے حلیمہ بی کے ساتھ کوکنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آ رہی ہوں لوسی ماں، ہانم نے کچن سے ہی جواب دیا تھا۔ وہ خود کو نارمل دکھاتی تھی، دن میں وہ سب کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس نے اپنا درد چھپانا شروع کر دیا تھا، البتہ رات کو ماضی کی یادیں اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈستی تھیں۔ وہ سنک پر ہاتھ دھونے کے بعد کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی، جہاں میز پر رکھا اس کا فون بار بار رنگ کر رہا تھا۔ لوسی ماں ایکویریم میں گھومتی رنگ برنگی مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈال رہی تھی۔ ماہم کی کال تھی۔ ہانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، ہانم نے خوش دلی سے کہتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ ہانو آپی، جواد کی آواز ابھری تھی۔ ہانم ایک دم چونکی تھی۔ کیا ہوا جواد؟ ہانو آپی، وہ جواد ہچکیاں لے رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ یا اللہ خیر، ہانم کا دل دہل گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ دعا مانگی تھی۔ آپی، وہ مر گیا، جواد بری طرح سے رو رہا تھا۔ کون مر گیا جواد؟ ہانم کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ ہانو آپی، آرجے مر گیا۔ جواد کے الفاظ اس پر کسی بجلی کی طرح گرے تھے۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ آپی، آرجے کا ایکسیڈنٹ ہوا کل رات، وہ مر گیا۔ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواد کو کیا جواب دے۔ وہ جانتی تھی کہ ماہم اور خاص طور پر جواد آرجے کا کتنا بڑا مداح تھا۔ اس کے تو کمرے میں بھی آرجے کی فوٹوز لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا آپی، وہ نہیں مر سکتا نا۔ وہ ابھی تو جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ماشاءاللہ 15 سال کا ہو چکا تھا، ہانم اور ماہم سے قد میں لمبا ہو چکا تھا، اور ایک سنگر کے لیے جسے وہ کبھی ملا بھی نہیں تھا، اس کے مرنے پر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ تو تمہیں کس نے کہا جواد؟ میرا مطلب، ہانم نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا تھا۔ ٹی وی پر دیکھا، ہر جگہ نیوز چل رہی ہے، پتہ ہے رات اس کا شو تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ، مجھے لگا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے، اور اسے تو موت نے ہی جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ لاشعوری طور پر ہانم کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، اس کے گال سے پھسلنے کے بعد اس کے گود میں رکھے ہاتھ پر جا گرا تھا۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ کیا اس شخص کے مر جانے سے ہانم کی اذیت میں کمی آ جانی تھی؟ کیا وہ سب کچھ بھول سکتی تھی؟ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس انسان کی موت پر افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے۔ اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالوں خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چوہدریوں سے ڈرتی ہے اور نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت دیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا،
اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی۔ روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 601۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 581۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 62 سے 72۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 43 سے 53۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 87۔ انسان بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر کر کے سوچتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اسے کبھی فنا ہونا ہی نہیں، لیکن شاید وہ جانتے نہیں کہ موت قلعوں میں آ جاتی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8۔ چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ اور نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 43۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض افان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں داعی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، موت بہت بڑا فعل نہیں ہے، موت ایک عمل ہے، ایک راستہ ہے، موت کا ایک وجود ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ موت آ گئی؟ موت آئے گی، یقیناً ایک وجود رکھتی ہے، جو آتی ہے تو انسان کو ایک دنیا سے کاٹ کر دوسری دنیا سے جوڑ دیتی ہے۔ اس صوفے پر بیٹھی سامنے دیوار میں لگی بڑی سی اسکرین پر اس شخص کی موت کی خبر سن رہی تھی جسے چاہنے کا وہ دعویٰ کرتی تھی۔ وہ شمائل نیازی وزیر خارجہ کی بیٹی، جس کے باپ کی دور دور تک پہنچ تھی، وہ ایک شخص کو اپنا نہیں بنا سکی تو اسے ختم کر دیا۔ وہ وہی تھی جو اس دن یونیورسٹی میں کیفے پر آرجے کو دھمکی دے کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یاد تھا کچھ دن پہلے کا واقعہ جب اس نے آرجے کو فون کیا تھا۔ پلیز آرجے، دیکھو، مان جاؤ یا مجھے بتا دو کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، مجھے اگنور مت کرو۔ اس نے آرجے کی منت کی تھی۔ لیکن میں تمہیں نہیں چاہتا، آرجے نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کون ہے وہ جس کے عشق میں تم گرفتار ہو چکے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔
تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، یقیناً وہ تمہاری نئی گرل فرینڈ ہوگی جس کے لیے تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ محبت ہونا نہ ہونا میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ جو بھی ہے الگ ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے اس سے عشق نہیں ہے، بس اسے دیکھنے کی چاہ ہے۔ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا، شمائل کو تو وہ گویا آگ لگا چکا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں اسے ختم کر دوں گی۔ اس نے دھمکی دی تھی، اس تک تو میں نہیں پہنچ پایا، تم کیا خاک پہنچ چکی؟ وہ ہنس دیا تھا۔ تم نے کسی اور کا ہونے کا سوچا نا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ مار ڈالو، لیکن کسی اور کا ہونا اب میرے بس میں نہیں۔ اس کی بات سن کر شمائل دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 سال پہلے والا آرجے تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ وہ خوبصورتی سے گنگناتا فون بند کر چکا تھا، یعنی وہ مرنے کو تیار تھا لیکن اسے اپنانے کو نہیں۔ کتنے ہی پل وہ اس کی آواز کے سحر میں مبتلا رہی تھی اور پھر سمجھ آنے پر فون زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ میں تمہیں نہیں بخشوں گی آرجے، وہ چلائی تھی، اور اب اس نے اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ واقعی اپنی جان دے گیا تھا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے۔ ہاں جی لسنرز، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ایک ایسے موڑ پہ کہانی پہنچ گئی ہے جس کا بھی ہم نے تصور کیا ہی نہیں تھا۔ جس نے ابھی تک یہ سٹارٹ نہیں کیا ہے ناول، تو میری تو خاص طور پہ ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ناول کو ضرور وہ شروع سے سنیں، اور بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، بہت ہی اچھے موڑ پہ جا رہا ہے۔ اب تو بلکہ تھوڑے عرصے میں یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ بہت اچھی سٹوری ہے، نور راجپوت نے بہت زبردست طریقے سے اس کو لکھا ہے۔ ہاں، میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گی، یہ جو آیتوں کا ریفرنس ادھر لکھا ہوا ہے اس میں مجھے لگ رہا تھا مس پرنٹ ہے، تو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی گئی ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر رہی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ If we tried it, we can make it.